बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह ज़ुहा देखेंगे। ये एक मक्की सूरत है और इसमें 11 आयात हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ज़ुहा का मतलब क्या है। धूप चढ़ने का वक़्त जो होता है ना, उसको हम कहते हैं ज़ुहा। ज़ुहा जो है ना, वो टाइम होगा जब दिन खूब रोशन होता है, यानी सूरज बुलंद हो जाता है और इसकी तपिश से रेत गर्म हो जाती है। अब इस सूरत के शान नज़ूल को पहले हम देखते हैं, बाद में तर्जुमा तफसीर की तरफ जाएंगे। सूरह ज़ुहा के शान नज़ूल के तौर पर मुफस्सिरीन ने कई वाक़यात बयान किए हैं जो मुख्तलिफ़ ज़माने और औक़ात में वही में तख़ीर होने पर पेश आए थे और जिन्हें इस सूरत का शान नज़ूल करार दिया जाता है। एक वाक़या तो वो है जो कि नज़ूल कुरान मजीद की इब्तिदा में पेश आया, जिसको ज़माना फ़ितरत वही कहा जाता है। ये ज़माना सबसे लंबा था, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही क्या नाजिल हुई थी, सूरह अलग की पहली 5 आयात नाजिल हुई थी। तो उसके बाद ना कुछ अरसे तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई वही नाजिल नहीं हुई थी। और ये वाला जो ड्यूरेशन था ना, जिस ड्यूरेशन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई वही नाजिल नहीं हुई थी, उसको हम कहते हैं फ़ितरत वही। ठीक है, अब ये वाला ड्यूरेशन कितनी देर का था? ये पौने 3 साल का था तकरीबन, और ये सबसे लंबा ज़माना था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल नहीं हुई थी या वही नाजिल होने में तख़ीर हुई थी। अब दूसरा हम देख लेते हैं। एक तहीरे वही का वाक़या ये भी है कि जब मुश्रिकीन और यहूद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह की हकीकत दरियाफ़्त की थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल का बाद में जवाब देने का वादा किया था, मगर इंशाल्लाह कहना भूल गए थे या और कुछ दिन तक ना फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला बंद रखा था। तो इस पर मुश्रिकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने देने लग गए थे कि आपका रब आपसे नाराज़ हो गया है और आपको छोड़ दिया है। तो इस पर अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाजिल फरमाया था। तीसरा अब वाक़या ये है कि एक बार ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए थे और इनकी 1 या 2 रात की तहज्जुद की नमाज के लिए ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ नहीं सके थे। तो एक औरत कहने लगी कि तुझे तेरे शैतान ने छोड़ दिया। तो फिर इस पर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई थी। और ये जो जिस औरत ने ताना दिया था ना, ये औरत अबू लहब की बीवी थी, उम्मे जमील। जैसा कि मैंने सूरह लहब में आपको इस अबू लहब और उम्मे जमील के बारे में डिटेल से बताया था, तो ये ताना देने वाली औरत उम्मे जमील थी। अब हम इस सूरत के तर्जुमा तफसीर को देख लेते हैं। पहली आयत, वज़्ज़ुहा, कसम है चाश्त के वक़्त की। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ज़ुहा की कसम खा रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में ना 2 कौल हैं। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक ज़ुहा जो है ना, वो हम पूरे दिन को कहते हैं, और बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि जो ज़ुहा है ना, ये दिन का एक ख़ास हिस्सा है, यानी चाश्त का वक़्त है, जब सूरज तलू होने के बाद थोड़ा सा बुलंद हो जाता है और उसकी रोशनी ज़मीन पर पूरी तरह फैल जाती है, कि हर तरफ सूरज की रोशनी फैल जाती है। अब यहाँ पे हमारे ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने ज़ुहा के वक़्त की कसम ही क्यों खाई है, इसमें क्या हिकमत है? तो इसका जवाब कुछ यूँ होगा कि इसकी ना डिफरेंट रीज़न्स हैं, डिफरेंट वजूहात हैं, जिनमें से एक रीज़न तो ये है कि ज़ुहा का वक़्त वो होता है जब चारों तरफ सूरज की रोशनी फैल जाती है, जिसकी वजह से हर चीज़ वाज़ेह नज़र आती है। एक रीज़न इसकी ये होगी कि इस वक्त दुनिया में मौजूद तकरीबन तमाम महलूकात नींद से बेदार हो जाती हैं, और एक इसकी रीज़न ये होगी कि ये वक्त खुशी, इत्मीनान और सुकून का वक़्त होता है, जब रात का वक़्त गम, जो कि रात का वक़्त डर और गम का वक़्त होता है ना, तो रात का वक़्त ख़त्म हो गया होता है, दिन चढ़ गया होता है। ठीक है, और दिन का वक़्त खुशी, इत्मीनान और सुकून का वक़्त होता है। कसम है चाश्त के वक़्त की। अब दूसरी आयत देखते हैं। वल्लैली इज़ा सजा, वल्लैली, वा का मतलब होता है और, लैली रात की, इज़ा जब, सजा वो छा जाए, और रात की जब वो छा जाए। अब इसकी हम तफसीर देख लेते हैं। यहाँ पे असल में ये कहा जा रहा है कि रात की तारीकी जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जाती है, कि ज़्यादा होती जाती है, और फिर एक वक्त आता है कि ये जो स्याही है ना, ये अपनी हालत पर ठहर जाती है, मतलब और ज़्यादा उसमें और ज़्यादा गहरी नहीं होती, और ज़्यादा ज़्यादती नहीं होती उसमें, कि एक जगह पर वो स्याही ठहर जाती है। और इसका मतलब ये भी है इस आयत में कि रात को शोर और बातचीत की आवाज़ें ख़त्म हो जाती हैं, और रात का कुछ ऐसा हिस्सा होता है जिसमें
ہر جاندار چیز سو جاتی ہے اور مکمل سکون اور سناٹا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ والضحیٰ، ضحیٰ کی قسم کھا رہے ہیں، چاشت کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ رات کی قسم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ضحیٰ اور لیل، رات کا وقت، یہاں پہ اس سے ڈیفرنٹ چیزیں مراد لی ہیں بعض مفسرین نے، جیسا کہ ایک قول یہ ہے کہ ضحیٰ سے مراد وہ وقت ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، اور لیل سے مراد معراج کی رات مراد ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے ضحیٰ جنت کی روشنی ہے اور لیل جو ہے وہ جہنم کی تاریکی ہے۔ اور اسی طرح بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ضحیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک اور لیل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں یعنی بالوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تیسری آیت دیکھ لیتے ہیں، ما ودعک ربک وما قلی۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، ماں نہیں، ودعک چھوڑا تم کو، ربو کا تمہارے رب نے، وما اور نہیں، قلا ناراض ہوا، نہیں چھوڑا تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب نے، اور نہ ناراض ہوا۔ یہاں پہ اصل میں کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے طعنوں اور تکلیف دہ باتوں سے غمگین اور پریشان نہ ہوں، کیونکہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ناراض ہوا ہے، اور نہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطع تعلق کیا ہے۔ جیسا کہ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول نہیں ہو رہا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہے، آپ کفار کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں اور خود کو غمگین نہ کریں۔ فورتھ آیت دیکھتے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ اور یقیناً آخرت کا دور، آخرت کا دور یا پھر بعد کا دور بھی ہم کہہ سکتے ہیں، خیرو بہتر ہے، لکا تمہارے لیے، من الاولیٰ پہلے دور سے، یقیناً بعد کا دور بہتر ہے تمہارے لیے پہلے دور سے۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ آخرت سے بعد میں آنے والے حالات یا پھر مرنے کے بعد کی زندگی مراد ہے، اور اولا سے پہلے کے حالات یعنی دنیا کی زندگی مراد ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر بعد میں آنے والی حالت پہلی حالت سے بہتر ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انعامات زیادہ ہوتے جائیں گے۔ جیسا کہ دنیا میں جو کفار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا طعنہ دے رہے ہیں، تو کفار دنیا میں دیکھ ہی لیں گے کہ وہ غلط طعنہ دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے انعامات دیے جائیں گے جن کا کہ ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھی انعامات ملیں گے، اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ بے شمار انعامات سے نوازا جائے گا، یعنی کہ آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہوگی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے انعامات ہیں، ان چند انعامات کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت میں ملیں گے۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ دیکھیں اب دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا تھا، کفار جو تھے وہ مخالف تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ظلم و ستم کرتے تھے، اور ایون بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹ بھر کر کھانا بھی میسر نہیں ہوتا تھا ان کو، اور سوکھے ٹکڑوں پر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ اب جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے شمار نعمتیں اور ہمیشہ رہنے والا سکون اور اطمینان ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت میں ان ہمیشہ کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہوں گے۔ ایک نعمت تو اب یہ ہوگی کہ جنت میں بہت سکون ملے گا اور بہت اطمینان ہوگا۔ اب دوسری نعمت دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا جس پر کہ انبیاء بھی رشک کریں گے۔ تیسرا انعام کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہوں گے، جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ چوتھا انعام کیا ہے، میدان حشر میں مخلوق کی قیادت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، تمام انبیاء اولیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں گے۔ محشر کی
سختی میں حساب کتاب شروع ہونے کے لیے مہلوک کی سفارش کریں گے، اپنی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے اور امت کو آب کوثر سیراب کریں گے۔ مطلب جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب کا وقت ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے گناہ گاروں کی سفارش کریں گے، ان کی شفاعت کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جیسے سورہ کوثر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتیوں کو اپنے دست مبارک سے خود کوثر پلائیں گے، آب کوثر پلائیں گے۔ یہ چند انعامات ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخرت میں کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم 5ویں آیت دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ اور عنقریب، يُعْطِيكَ عطا کرے گا تم کو، ربو کا تمہارا رب، فترضیٰ کہ خوش ہو جاؤ گے تم، اور عنقریب عطا کرے گا تمہیں تمہارا رب کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب آپ کو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے نام لے کر نہیں بتایا کہ کیا دیں گے، بلکہ اشارہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پسندیدہ چیز آپ کو اتنی دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ جب یہ بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ راضی ہیں؟ تو میں عرض کروں گا، اے میرے پروردگار میں راضی ہوں۔ یہاں پہ دوسری آیات میں کفار کے طعنوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا و آخرت کے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ اب اگلی آیات میں ان کی تھوڑی سی تفسیر 3 خاص نعمتوں کا ذکر کر کے بیان کی گئی ہے۔ اب ہم ان نعمتوں کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 6۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، علم کیا نہیں، یجدک نہیں پایا تمہارے رب نے تم کو، یتیمن یتیم، فآویٰ پھر ٹھکانہ فراہم کیا۔ کیا نہیں پایا تمہارے رب نے تم کو یتیم، پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ اب وہ نعمت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا، اور انہوں نے کوئی مال جائیداد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں چھوڑی تھی کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ٹھکانہ فراہم کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور ان کے چچا ابو طالب کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی محبت ڈال دی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اپنی اولاد کی طرح کی، یہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ کی۔ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 7۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، وَوَجَدَكَ اور پایا تم کو، ضَالًّا ناواقف راہ یا پھر راستہ بھولا ہوا، فَہَدَىٰ پھر ٹھکانہ فراہم، پھر راہ دکھائی تم کو، پھر راہ دکھائی تم کو، اور پایا تم کو ناواقف راہ تو راہ دکھائی تم کو، اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ دوسری نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت الہی کے احکام اور علوم سے انجان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا دوسرا انعام ہے یا دوسری نعمت ہے۔ آیت نمبر 8 دیکھ لیتے ہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، وَوَجَدَكَ اور پایا ہم نے تم کو، عائلاً تنگ دست، فَأَغْنَىٰ پھر غنی کیا، اور پایا تم کو تنگ دست سو غنی کر دیا۔
اب اس آیت کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تیسری نعمت عطا کی گئی تھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نادر اور بیزر پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غنی کر دیا، مال عطا کر دیا۔ جیسا کہ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں جو شرکت فرمائی تھی اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھا خاصا نفع حاصل ہوا تھا، اور پھر بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو گیا تھا، تو ان کا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے حاضر تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں ہم نے نادر پایا تھا، تمہیں ہم نے بیزر پایا تھا، تو تمہیں غنی کر دیا تھا۔ آیت نمبر 9 دیکھ لیتے ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فَأَمَّا لہٰذا یتیم فلا پس نہیں تقہر سختی کر، پس لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرنا۔ اب اس آیت کی تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان 3 نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں پہلا حکم دیا گیا ہے کہ یتیم کے ساتھ سختی نہیں کرنی۔ یتیم کو ضعیف، کمزور اور بے وارث سمجھ کر اس کے مال اور اس کے حقوق پر خود نہیں جم جانا۔ اس کی تمام چیزوں کو آپ نے اپنے پاس اگر رکھتے بھی ہیں تو صرف اس وقت تک کہ جب تک یتیم جو ہے وہ جوان نہ ہو جائے یا پھر وہ بالغ نہ ہو جائے، اور اس کی چیز کو آپ نے خود استعمال نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کو بعد میں صحیح سلامت حالت میں یتیم کے حوالے کر دینا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم کے ساتھ سختی سے پیش آنے سے منع کیا ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کے ساتھ شفقت کے معاملے کی بہت تاکید کی ہے اور یتیم سے سختی کا برتاؤ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ احسان اور محبت کا سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اب آیت نمبر 10 دیکھ لیتے ہیں۔ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ، وَأَمَّا اور جو سوالی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ اور جو سوالی ہو، فَلَا پس نہیں، تَنْحَرْ نہ جھڑکو، اور جو سوالی ہو یا سوال کرنے والا ہو تو اسے تم مت جھڑکو یا مت ڈانٹو۔ اب سائل کے معنی سوال کرنے والے ہیں، اس سے مراد وہ شخص بھی شامل ہے جو کسی قسم کے مال کا سوال کرے، اور وہ بھی شامل ہے جو علمی تحقیق کا سوال کرے۔ اب دونوں کو جھڑکنے اور ڈانٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ عام لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ مانگنے والے کو کچھ دے کر رخصت کر دیں، اور نہیں دے سکتے تو نرمی سے معذرت کر لیں، لیکن اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ آیت نمبر 11 دیکھ لیتے ہیں۔ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا اور جو نعمتیں ہیں ربی کا تمہارے رب کی، فَحَدِّثْ ان کو خوب بیان کرتے رہنا، اور جو نعمتیں ہیں تمہارے رب کی ان کو خوب بیان کرتے رہنا۔ اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ تیسرا حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ پہلا حکم تھا یتیم کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا، دوسرا حکم تھا سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے، اب تیسرا حکم ہے کہ اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہو۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی جو کسی دوسرے پر احسان کرے تو اس کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان پر ان کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرے گا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص تم پر کوئی احسان کرے تو چاہیے کہ تم بھی اس کے احسان کا بدلہ دو، اور اگر مالی بدلہ دینے کی تم استطاعت نہیں نہ رکھتے تو لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو، کیونکہ جس نے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کی تو اس نے شکر گزاری کا حق ادا کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیا اللہ نے تمہیں مال میں وسعت دی ہے؟
تو عرض کیا اس شخص نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے مجھے وسعت دی ہے، میرے پاس اونٹ، بھیڑ، بکریاں اور دیگر جانور ہیں، زمین ہے، مال و دولت ہے، غلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے مگر اس کا اثر تم پر ظاہر نہیں ہو رہا، کم از کم تمہارے لباس سے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر ظاہر ہونا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں یہاں پہ سورۃ ضحیٰ کا اختتام ہوا۔ اب سورہ ضحیٰ سے لے کر قرآن مجید کے آخر تک، مطلب سورہ ناس تک جتنی بھی صورتیں ہیں نا، ان تمام صورتوں پر نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق تعالیٰ کے خاص انعامات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کا ذکر کیا گیا ہے، اور کچھ ان میں سے صورتیں وہ بھی ہیں کہ جن میں قیامت اور ان کے احوال کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب قرآن حکیم کی ابتدا خود قرآن مجید کی عظمت اور شک و شبہ سے پاک ہونے سے کی گئی تھی، اور قرآن مجید کی تکمیل اس ذات کی عظمت و شان پر کی گئی ہے جس پر کہ